अस्सलाम वालेकुम। मैसम राशिद की अदबी दुनिया में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। तो दोस्तों, आज हम फिर लेकर के आए हैं उर्दू आंगन से एक अफसाना। उर्दू आंगन का पर्चा जो मई में शाये हुआ है 2021, ये मगरबी बंगाल का खुसूसी शुमारा है। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, बहुत ही मालूमाती किताब है, बहुत ही खूबसूरत किताब है और उसकी कीमत सिर्फ 35 रुपए है। इसलिए मगरबी बंगाल के उर्दू अदब नवाजों के बीच ये ज़रूर होना चाहिए। इसमें आज का अदब और गुज़िश्ता अदब भी मौजूद हैं। हमें बहुत कुछ मालूमाती बातें इसमें शामिल हैं जो हम लोगों तक पहुँचेंगी। मैं समझता हूँ कि आप लोगों के हाथों में ये किताब होनी चाहिए। मैं ये अफसाना पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ गलतियाँ हो सकती हैं। अफसाना के जो निगार हैं वो है मुश्ताक अंजुम। आपका ताल्लुक हावड़ा से है। अच्छा अफसाना निगार है, काफी मशहूर है। उनका अफसाना मैं 2 पार्ट में पढ़ रहा हूँ, क्योंकि अफसाना जो है बड़ा है और हम फेसबुक पर इतनी बड़ी चीज़ को डाल नहीं सकते, इसलिए छोटे छोटे करके आपके सामने उन लोगों के लिए पेश करना जो लोग उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं। जो लोग उर्दू पढ़ना जानते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो इन किताबों को ज़रूर खरीद लेंगे और अपने पास रखेंगे। तो दोस्तों, पेश खिदमत है अफसाना। अफसाने का उन्वान है बेज़मीरी। आंखें खुली तो मैंने अपने आप को अस्पताल के बिस्तर पर पाया। सर उठाकर इधर उधर देखा, कुछ अलग अंदाज का अस्पताल था। बेड तो अस्पताल का था, लेकिन दीवारें कुछ अलग सी नजर आईं। एक तरफ दीवार में ब्लैक बोर्ड बना हुआ था। अभी सोच ही रहा था कि यह अस्पताल है या स्कूल के दफ्तर दरवाजा खुला और किसी मरीज की आमद हुई। वो एक वार्ड बॉय के साथ चलता हुआ एक खाली बेड पर जाकर लेट गया। उसके मुंह पर मास्क चढ़ा हुआ था और वार्ड बॉय के मुंह पर भी, इसलिए पहचानना मुश्किल था कि मरीज कोई जान पहचान वाला है या अजनबी। एक बात अच्छी नजर आई कि सफाई का अच्छा इंतजाम था। हॉल में दोनों तरफ 6-6 अदद बेड इस तरह बिछाए गए थे कि दरमियान से आने जाने का मुनासिब रास्ता बन गया था। यूं भी हर 2 बेड के दरमियान मुनासिब फासला रखा गया था। अचानक किसी मरीज का मोबाइल बज उठा और अब मुझे अपना दोस्त याद आया। मैं न चाहते हुए उससे नाराज था। आखिर ऐसी हालत में मुझसे मिलने की क्या जरूरत थी, लेकिन मेरी सादगी ले डूबी। उसने फोन पर बताया कि वो सैलानी तबीयत का मालिक है और 1 हफ्ते से घर में मुक़य्यद है, इसलिए आज शाम मुझसे मिलने आ रहा। और इससे कबल कि मैं कुछ कहता, उसने फोन रख दिया। अगले दिन वो ठीक वक्त पर आ धमका और फिर अपनी राम कहानी बयान करने लगा। वो जब कभी किसी टूर से लौटता था, रुदा जरूर सुनाता था। इस मरतबा वो शिमला से लौटा था, इसलिए कुल्लू, मनाली और शिमला के खूबसूरत मनाजिर का बखान करने के लिए मेरे पास चला आया। लेकिन आज मुझे उससे कुछ डर लग रहा था। वो फौरन मेरी ज़हनी कैफियत भांप गया। मुस्कुराकर कहने लगा, अभी कोई परेशानी आए तो टेस्ट करा लेना। टेस्ट? मैंने पूछा। हाँ, वो सपाट लगे बोला। कैसा टेस्ट? अरे वही नस्ल टेस्ट, ब्लड टेस्ट, टेक्सचुअल स्वैब टेस्ट, स्पुटम टेस्ट। बस, उसने बड़ी लापरवाही से कहा। लेकिन मैं क्यों जाऊं टेस्ट कराने? बिल्कुल सही। अब तक जब तक बीमारी की कोई अलामत नजर न आए, टेस्ट की क्या जरूरत है? उसने मेज पर रखे हुए पेपर वेट को गैर इरादी तौर पर घुमाते हुए
کہا جسے اللہ پر بھروسہ ہے اسے کچھ نہیں ہوگا. میں نے زور دے کر کہا اور جسے غلیظ چیزوں پر بھروسہ ہے. مجھے اس کی یہ بات عجیب لگی. میں نے موضوع بدلنے کے ارادے سے کہا صبح سو کر اٹھتے وقت تھوڑی سی کھانسی یا سردی تو ہوتی ہی ہے. میرا مطلب ہے کھانسی کے بعد چھینک آئے، بخار ہو، گلے میں جلن ہو تو ٹیسٹ کرا لینا چاہیے. سوال یہ ہے کہ اچھا کلینک بھی تو ہو. آج کل ٹیسٹ کی رپورٹیں زیادہ تر غلط ثابت ہو رہی. کلینک تمہیں مل جائے گا، خدا نہ خواستہ اگر ضرورت پڑے تو بتانا. اس نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا اللہ نہ کرے. بالکل بالکل، چلتا ہوں، اپنا خیال رکھنا. میں نے رخصت کیا. سب سے پہلے کسی خیال کے تحت پیپر ویٹ کو اچھی طرح سینیٹائز کیا. سوچنے لگا ایسے کچھ سنجیدہ غیر سنجیدہ لوگوں کے سبب بیماریاں پھیلتی ہیں، جبکہ چاروں طرف اعلانات ہو رہے ہیں کہ سخت ضرورت ہو تبھی گھر سے باہر نکلیں، اور وہ بھی منہ پر ماسک لگا کر. دکانیں سے سودا سرف خریدتے وقت محفوظ فاصلہ رکھنے کی ہدایت کی جا رہی. آنکھ، منہ اور ناک میں بلا ضرورت انگلی نہ ڈالنے کی تلقین کی جا رہی. تھوڑے تھوڑے وقفے پر صابن سے ہاتھ دھونے کی تاکید کی جا رہی. ایسے وقت میں کسی ایک شخص کی ذرا سی غیر سنجیدگی کسی بڑی مصیبت کو دعوت دینے کے برابر ہے. تمہارا دوست تھا؟ امی نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا. ہاں. میں نے کچھ سوچ کر خاموش رہنے میں عافیت سمجھی. کس لیے آیا تھا؟ امی نے دوسرا سوال داغا. کیا بتاؤں، گھر میں بیٹھے بیٹھے بور ہو رہا تھا تو مجھ سے ملنے. پڑھا لکھا آدمی بھی ایسے موقعوں پر. اس نے بھی جملہ ادھورا چھوڑ دیا، مگر اس کے چہرے پر ناگواری کے آثار نمایاں تھے. میں نے ٹالنے کی نیت سے کہا آج کھانے میں کیا بنا؟ سبزی، دال، چپاتی. ایسے عالم میں اور کیا بنے گا؟ ٹھیک ہے چلو کھانا ہی کھا لیتے ہیں. ہاتھ منہ دھو لو، میں کھانا لگاتی ہوں. امی کے ہاتھوں میں جادو ہے، جو کچھ بناتی ہیں لذیذ بناتی ہیں. میں نے کھانے کے دوران پوچھ لیا تم نے کھا لیا ماں؟ ہاں، روزانہ تجھ سے پہلے جو کھا لیتی ہوں. میں نے یوں ہی پوچھ لیا جبکہ روزانہ کا یہی معمول تھا. میں تھوڑی سی چہل قدمی کرنے کے بعد بستر پر چلا گیا. دوست کی باتیں بار بار ذہن میں گردش کر رہی تھیں. نیند اپنا دامن چھڑا رہی تھی اور میں ہاتھوں میں ایک کتاب تھامے اسے پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا. تھوڑی دیر بعد میری آنکھ بند ہونے لگی. صبح وہی ہوا جس کا خدشہ تھا. مجھے زور کی کھانسی آئی اور چھینک بھی، اور پھر تو سلسلہ بند گیا. ماں گھبرا گئی. کئی چھکے کے بعد اس نے مجھے اوپر دیکھنے کو کہا. تھوڑے وقفے کے بعد چھینکی آنا بند ہو گئی. مجھے خیال آیا کل رات خوابگاہ کی کھڑکی رات بھر کھلی رہ گئی، پنکھا بھی پوری رفتار سے چلتا رہا. اب خود ہی دیکھ لو، زکام تو ہوگا ہی، اور پھر اس کے ساتھ ہی یکے بعد دیگرے چھینکوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. مسلسل چھینکوں کے سبب بدن بھی کچھ گرم ہونے لگا. امی نے پہلے مجھے شک کی نظروں سے دیکھا، پھر میری پیشانی چھو کر میں تیزی سے کہنے لگی مجھے آثار ٹھیک نہیں لگ رہے. کچھ نہیں ہوا مجھے، میں نے سر جھٹکتے ہوئے کہا. ایک بار ڈاکٹر کو دکھا لینے میں کیا حرج ہے؟ ڈاکٹر کو دکھانا مطلب مصیبت مول لینا. یہ لوگ ذرا سی بات کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں. پہلے مریض کو اس قدر خوف زدہ کر دیتے ہیں کہ گھبراہٹ میں اس کی آدھی روح فنا ہو جاتی ہے. الغرض میں نے امی کو بحث میں قائل کر دیا، مگر ناشتے کے بعد اسی دوست کا فون آیا تو کچھ عجیب سا لگا. کیسے ہو بھائی؟ طبیعت ٹھیک ہے نا؟ ہاں 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 میں بالکل ٹھیک ہوں. تمہاری آواز کو کیا ہوا؟ ادھر سے آواز آئی. کچھ بھی نہیں، بس یوں ہی ذرا سی
چھینکیں آ گئی ہیں. رات کو بیڈ روم کی کھڑکی کھلی رہ گئی تھی اور پنکھا بھی پوری رفتار سے چلتا رہا. بس زکام کا کچھ اثر ہے. ایسے وقت میں بالکل لاپرواہ نہیں. میری مانو تو کسی ڈاکٹر کو دکھا لو. اچھی بات ہے. میں نے ٹالنے کے لیے کہہ دیا اور سلسلہ منقطع کر کے موبائل میز پر رکھ دیا. کہنے کو تو میں نے اسے ٹال دیا, امی کو بھی سمجھا دیا, لیکن جیسے جیسے گھڑی کی سوئیاں بھاگ رہی تھی میرا ذہن بھی قلا بازیاں کھا رہا تھا. شام تک میری حالت غیر ہونے لگی. سارا بدن بخار میں تپنے لگا, آنکھیں بند ہونے لگی. میں ایک عجیب و غریب کیفیت سے دوچار ہو رہا تھا. میں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھنے کی کوشش کی مگر بے سود. آہستہ سے کرسی سے اٹھا اور جا کر بستر پر لیٹ گیا. پلکیں من بھر کی ہو گئی تھیں. لاچاری سے میں نے ادھر ادھر دیکھا. امی شاید باورچی خانے میں تھیں. میں نے انہیں پکارا مگر اور اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں. آنکھیں کھلی تو میں اسپتال کے بستر پر تھا. یہاں کیسے پہنچا, کتنی دیر تک بے ہوش رہا, یہ کون سی جگہ ہے؟ ذہن پر زور دے کر سوچنے لگا. کچھ یاد نہیں آ رہا تھا. دفتن کسی نسوانی آواز نے مجھے چونکا دیا. اب طبیعت کیسی ہے؟ میں نے سر اٹھا کر دیکھا. سامنے نرس کھڑی تھی. اس نے مجھے دیکھتے ہی فوراً سر جھکا لیا. اچانک دماغ میں ایک سایہ سا لہرایا. کہیں دیکھا ہے اسے مگر کہاں؟ کچھ یاد نہیں آیا. اس کے منہ پر ماسک چڑھا ہوا تھا. صرف 2 آنکھیں نظر آ رہی تھیں اور پھر اس نے 2 آنکھیں بھی جھکا لی. آپ نے جواب نہیں دیا. اب طبیعت کیسی ہے؟ اس نے اسی انداز میں پوچھا. میں یہاں کیسے پہنچا؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ مجھے یہاں کون لایا؟ میں نے جلدی سے پوچھا. گھبرائیے مت, آپ کے ایک دوست آپ کو یہاں لے کر یہاں آئے تھے. آپ کی کچھ رپورٹیں آ گئی ہیں اور کچھ جلدی آ جائیں گی. ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ آپ فوری طور پر خطرے سے باہر ہیں. فوری طور پر کا کیا مطلب؟ تمام رپورٹیں آ جائیں گی تبھی ہم فائنل کچھ کہہ پائیں گے. مجھے اپنا سر بھاری لگنے لگا. میں سوچ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا. میں نے آنکھیں موند لی اور جی میں آئے کہ پوری طاقت سے چیخ پڑو. چیخا بھی لیکن آواز حلق میں دب کر رہ گئی. سر اٹھا کر دیکھا تو نرس غائب تھی. میرے دائیں جانے والے بیڈ پر ایک 20-22 سال کا دبلا پتلا نوجوان سو رہا تھا اور بائیں جانے والے بیڈ پر ایک بزرگوار چھت سے لگے گھومتے پنکھے کو غور سے دیکھ رہے تھے. شاید اس کے ڈینوں کو گننے کی کوشش کر رہے تھے. میرے 2-3 مرتبہ پکارنے پر بھی وہ نہ چونکے تو میں سمجھ گیا کہ وہ کسی اور عالم میں ہیں. سنیے انکل, میں نے قدرے اونچی آواز میں کہا. دفتن آس پاس کے مریض مجھے غور سے دیکھنے لگے. دائیں بیٹھ کا نوجوان بھی چونکا. میں گھبرا گیا. سوری, میری زبان سے نکلا. خیال آیا کہ مجھے اس طرح اونچی آواز میں انہیں نہیں پکارنا چاہیے تھا. بہرکیف اس مرتبہ میری آواز پر بزرگوار نے گردن گھما کر مجھے ایک لمحے کے لیے دیکھا اور پھر کچھ سوچ کر دوبارہ پنکھے کی طرف متوجہ ہو گئے. تو دوستو, ابھی آپ احسن راشد کی ادبی دنیا میں ایک افسانہ سن رہے تھے جس افسانے کا عنوان ہے
بے ضمیری اور جس کے خالق ہیں جناب ڈاکٹر مشتاق انجم حوڑہ. یہ اس افسانے کا پہلا پارٹ ہے. اس کے بعد میں کچھ لمحوں کے بعد پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گا اس کا دوسرا پارٹ لے کر. تب تک احسان راشد کو اجازت دیجیے اور انتظار کیجیے دوسرے پارٹ کا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کا افسانہ یقیناً پسند آئے گا. نئے افسانے، نئے دور کے افسانے اور پرانے دور کے افسانے، ہر طرح کی کہانیاں اس میں موجود ہیں. میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی عمدہ کتاب شائع ہوئی ہے مغربی بنگال کے اوپر. یہ خصوصی نمبر ہے. میں پورے مغربی بنگال کی جانب سے اور اپنی جانب سے جناب امتیاز گورکھپوری جو کہ اس کے ایڈیٹر ہیں، ممبئی میں رہتے ہیں، اور اس کے جو اعزازیہ ایڈیٹر ہیں جناب فہیم اختر صاحب، ان سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے بہت ہی پیاری، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی عمدہ کتاب جو ہے مغربی بنگال کے اوپر شائع کی ہے. اور صرف 35 روپے کی قیمت ہے. میں امید کرتا ہوں کہ مغربی بنگال کے ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے تمام اردودا طبقہ کے لوگ، دنیا کے لوگ اس پرچے کو خریدیں گے اور یقیناً اپنے پاس رکھ کر فخر محسوس کریں گے. تو دوستوں اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں اسی پروگرام میں جس کا نام ہے احسان راشد کی ادبی دنیا. اس کہانی کا، اس افسانے کا دوسرا پارٹ لے کر حاضر ہوتا ہوں. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم. احسان راشد کی ادبی دنیا میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں. تو دوستو آج تو آپ کے سامنے لے کر کے آئے ہیں اردو افسانہ بے ضمیری کا دوسرا پارٹ جو اردو آنگن میں شائع ہوا ہے. پہلا پارٹ آپ کچھ لمحوں پہلے سن چکے ہیں. تو دوستو پیش خدمت ہے ان کا بے ضمیری افسانہ کا دوسرا حصہ. بہرکیف اس مرتبہ میری آواز پر بزرگوان نے گردن گھما کر مجھے ایک لمحے کے لیے دیکھا اور پھر کچھ سوچ کر دوبارہ پنکھے کی طرف متوجہ ہو گئے. میں اپنا سر پیٹ کر رہ گیا. کیا کروں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. ناچار آنکھیں بند کر کے خوابوں کی دنیا میں پناہ ڈھونڈنے کی کوشش کرنے لگا. ایک مرتبہ پھر نرس کا خیال آیا. کتنی بہادر ہے، ایسی مہلک بیماری والے مریضوں کے قریب جا کر ان سے باتیں کر رہی ہے، ان کی دلجوئی کر رہی ہے. چاہتی تو وہ اپنے گھر کے افراد کے ساتھ آرام سے اور محفوظ رہتی. یہاں خطرات میں رہ کر مریضوں کی خدمت کر رہی ہے، ان کا حوصلہ بڑھا رہی ہے. ایسے ہی لوگ قابل احترام ہوتے ہیں، معاشرے کے محسن ہوتے ہیں. مرد ڈاکٹروں کی بات الگ ہے، رات دن کہیں بھی آنا جانا کر سکتے ہیں، مگر عورتیں مردوں کی خدمت بھی کرتی ہیں اور کبھی کبھی ان کے عذاب کا شکار بھی ہوتی ہیں. قابل مذمت ہے وہ لوگ جو عورتوں پر اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے انہیں طرح طرح سے زود کوب کرتے ہیں. سوچتے سوچتے نہ جانے کب نیند نے مجھے آ دبوچا. 3-4 دنوں میں میری سمجھ میں آ گیا کہ یہاں کے مریض ڈپریشن کے شکار ہو رہے. پہلے تنہائی دور کرنے کے لیے لوگ گھر سے نکل کر ہلچل سے بھری دنیا میں چلے جاتے تھے. کچھ نہیں تو پارک میں جوگنگ کر لیتے تھے، یا زیادہ تر ریسٹورانٹ میں بیٹھ کر کھانا کھا لیتے تھے، یا سنیما تھیٹر میں وقت گزاری کر لیتے تھے. اب ان کی اجازت نہ ہونے کے سبب ان پر یاسیت طاری ہے، اور اس کے باعث ان کی زندگی میں اس بات کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں، یا اس کی وجہ سے اپنے آپ کو کوئی نہ کوئی نقصان پہنچا رہے ہیں. یہ کیسی صورتحال قائم ہو گئی ہے. ہر شخص دوسرے شخص سے خوف زدہ ہے کہ وہ کہیں بیماری کو تو لے کر نہیں چل رہا ہے.
अजीब नफसी नफसी का आलम है। इसलिए अब ये सवाल जोर पकड़ता जा रहा है कि इस तरह आखिर हम किधर जा रहे हैं। मुझे बताया गया है कि अभी कुछ रोज और यहाँ रहना होगा। डॉक्टर रोजाना विजिट कर रहे थे। थोड़ी देर के लिए रिश्तेदारों के चेहरे भी नजर आ जा रहे थे। मैंने बेहतर यही समझा कि खुद को हालात के हाथों सौंप दूं। जब मैं चाह कर कुछ नहीं कर सकता, यानी यहाँ से निकल कर नहीं जा सकता, तो फिर मकौल शख्स से हम ही तस्लीम की खुद डालेंगे कि मज़दाक मैंने भर कर सब्र कर लिया। एक शाम दाएं बेड वाले नौजवान ने कहा, उम्मीद है आप जल्द घर जाने के लायक हो जाएंगे। मैं यहाँ आने के लायक कैसे हुआ? उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि बराबर के बेड से अंकल बोल उठे, आप बहुत खुशबख्त है कि यहाँ से जल्दी छुट्टी मिल रही है। मुझे देखिए 2 हफ्तों से पड़ा हूँ। नौजवान ने उनकी तरफ देखकर दिलजोई के लिए कहा, आप भी जल्दी सेहतयाब हो जाएंगे। और फिर मेरे से मुखातिब हुआ, हर काम में कुछ न कुछ फायदा है। अब इस बीमारी के सबब आप देखें 1-2 नहीं कितने फायदे इस बीमारी से। हाँ, सबसे पहली बात यह है कि इससे अमेरिका की दादागिरी का खात्मा हो गया। चीन बगैर मिसाइल के तीसरी आलमी जंग जीत गया। यूरोपियन इतने काबिल नहीं जितना हम समझते हैं। यूरोप अमेरिका के सफर के बगैर भी तरक्की मुमकिन है। अमीरों के मुकाबले गरीबों में बीमारी से लड़ने की सलाहियत ज्यादा है। इसके अलावा रुपए से हर चीज खरीदी नहीं जा सकती। जंक फूड के बगैर भी हम जिंदा रह सकते हैं। अंकल नौजवान की बातें बहुत सुन रहे थे और उन्होंने गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा, और सबसे बड़ी बात यह है कि आज लोग समझ गए हैं कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। कभी कभी सोचता हूँ कि जो पाबंदियां लगाई गई हैं ये हमेशा कायम रहे तो कितना अच्छा होगा। कहकर अंकल खामोश हो गए। मैंने गर्दन घुमाकर हैरत से उनकी तरफ देखा। उसके बाद नौजवान की तरफ मुड़ा। मेरे कुछ कहने से कबल ही उसने कहा, ठीक ही तो कह रहे, शादी में दिनों तक बजाए जाने वाले लाउड स्पीकर खामोश है। उलमाए दीन रात भर माइक पर चिंगाड़ कर लोगों की नींद भी हराम नहीं करते। न सारा दिन सियासी पार्टियां सड़क पर दूर तक बिजली के खंभों पर चोंगा लगाकर आवाम के कानों में जहर घोलती हैं। गलियां जो चारों पहर गाली गलौज से गूंजा करती थी, उनमें चिड़ियों की चहकार सुनाई देने लगी। हमारा इलाका, ठहरो यार, बोले जा रहे हो। मैंने हाथ उठाकर उसे रुकने का इशारा किया। यहाँ लोगों की जान पर आन पड़ी है और तुम्हें चिड़ियों की चहकार की पड़ी है। नौजवान ने कुछ कहना चाहा, लेकिन मैंने उसे खामोश रहने का इशारा करके अपनी बात जारी रखी। आज सारी दुनिया इस मौलिक बीमारी से जो जूझ रही है, स्पेन, इटली जैसे मुल्कों की हालत बहुत बुरी है। अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस की हवा निकल गई। खुद हमारे वतन अजीज में मुतासरीन की तादाद 30,000 से तजावुज कर चुकी। हमारा पब्लिक हेल्थ सिस्टम कमजोर है, इसलिए हमें और भी मोहतात रहने की जरूरत है। हमारे लिए सबसे अहम बात यह है कि हमें अपने लोगों को बेदार करना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। अभी तक हमारे ज्यादातर लोग इसके संगीन नतायज से वाकिफ नहीं हो पाए। हमें मालूम है। अब आप भी लेक्चर देने लगे। नौजवान ने कता कलामी करते हुए कहा, सवाल ये नहीं कि क्या हो रहा है। अंकल ने दरमियान में अपनी जगह बनाते हुए कहा, अभी ऐसा वक्त आया है जब ये सोचना है कि हमें क्या करना चाहिए। सब लोग जानते हैं, बल्कि बच्चा जान गया है कि हमें क्या करना चाहिए। और नौजवान ने मेरे दाएं जाने वाले बेड पर सोए बच्चे पर नजरें डालते हुए कहा, सिर्फ जानना जरूर नहीं, असल मामला उन बातों पर अमल करने का है। अंकल ने जवाब देते हुए कहा, सबसे जरूरी यह है कि हुकूमत के भरोसे मत रहिए और आप वहां पर ध्यान मत दीजिए। अपनी हिफाजत खुद कीजिए।
بلا ضرورت گھر سے باہر مت نکلیے، اگر نکلیے تو چہرہ ڈھانک کر ہاتھوں کو اچھی طرح دھوتے رہیے، گرم پانی یا چائے کا استعمال زیادہ کیجیے، اگر کھانسی ہو تو گرم پانی کا بھپارا دن میں 4 یا 6 مرتبہ لیجیے، اس سے بھی فائدہ نہ ہو تو ہسپتال جا کر ٹیسٹ کرائے۔ انکل خاموش ہو گئے۔ اس لمحے نرس وارڈ میں داخل ہوتی نظر آتی ہے۔ نرس آہستہ آہستہ ایک مریض کے قریب جا کر اس کے احوال پوچھ رہی تھی۔ میں نے کل بھی اسے بغور دیکھا تھا، اس کی چال میں تھوڑا سے لنگڑا پن تھا۔ کہاں دیکھا ہے اسے؟ میں نے اپنے آپ سے پوچھا، جواب نہیں ملا۔ چہرے پر اس نے ماسک لگا رکھا تھا کہ صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ کیسے ہیں؟ کل آپ کی چھٹی ہو جائے گی، اس نے میرے قریب آ کر خوشخبری سنائی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا مگر آگے کچھ نہ کہہ سکا۔ وہ ملک کا دوسرے موضوع کی طرف چلی گئی۔ میں نے بڑی کوششوں سے اسے پکارا مگر اس کے رویے میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ایسا لگا کہ میری آواز اس تک نہیں پہنچی یا اس نے قصداً دھیان نہیں دیا۔ میں نے انکل کی طرف دیکھا، انہوں نے بھی کوئی نوٹس نہیں لیا۔ لگتا ہے میری آواز حلق سے نکلی ہی نہیں تھی۔ انکل ایک بات پوچھوں؟ میں قدرے اونچی آوازیں نے انکل کو اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے میری طرف سوال یا نظروں سے دیکھا۔ یہ نرس کتنی بہادر ہے، تنہا پورے وارڈ کو سنبھال رہی ہے، اپنی زندگی خطرے میں ڈال کر دوسروں کی زندگی بچا رہی ہے، اس کی خدمت بے مثال ہے۔ انکل نے مسکرا کر میری طرف دیکھا۔ جانتے ہو اسے بچپن میں پولیو ہو گیا تھا، اپنی ہمت سے اس نے پولیو کو ہار ماننے پر مجبور کر دیا، مگر جاتے جاتے اس بیماری نے اسے لنگڑا کر کے چھوڑا اور اس عیب کے سبب ہمارے پڑھے لکھے سماج کے کسی لڑکے نے اس کا ہاتھ نہیں تھاما۔ اس نے بھی ہمت نہیں ہاری، اپنی صلاحیت اور محنت کے بل بوتے اس نے نرسنگ کا کورس جوائن کیا اور آج ایک کامیاب نرس کی حیثیت سے ہر بڑے چھوٹے کی نظروں میں مقبول ہے۔ میرے استفسار پر کہ انہیں یہ تمام باتیں کیسے معلوم ہوئیں، انکل نے ایک کونے میں کھڑے وارڈ بوائے کی طرف اشارہ کر دیا۔ اگلے دن وہاں سے رخصت ہوتے وقت میں اسے چاروں طرف ڈھونڈ رہا تھا لیکن وہیں کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ کس سے پوچھوں؟ مجھے اس کا نام بھی نہیں معلوم۔ میں سوچنے لگا۔ دفتر میری نظر صدر دروازے کی طرف اٹھ گئی۔ وہ اسپتال کے احاطے میں داخل ہو رہی تھی۔ میں نے اس کے قریب پہنچ کر اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ میں تمہارا گنہگار ہوں، معاف کر سکو گی؟ اس نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا۔ اس کے منہ پر خاص معمول ماسک چڑھا ہوا تھا لیکن دونوں آنکھیں بالکل صاف نظر آ رہی تھی، سمندر کی طرح گہری۔ چند ثانیوں میں اس کی آنکھوں کے کناروں پر موتی لرز اٹھے۔ اس کی سانسیں تیز تیز چلنے لگی۔ کسی طوفان کی آمد کے شور سے میرے کان جھنجھنا اٹھے لیکن وہ چپ تھی۔ اس کی خاموشی مجھے کھائے جا رہی تھی۔ میرا دم گھٹنے لگا، سینے پر کوئی مسلسل دب لگا رہا تھا۔ کسی مہلک بیماری سے مرنا اتنا مشکل نہ تھا۔ تو دوستو ابھی آپ احسن راشد کی ادبی دنیا میں افسانہ سن رہے تھے، بے ضمیری کا دوسرا حصہ، جس کے خالق تھے یعنی کہ افسانہ نگار تھے جناب مشتاق انجم خوڑا، اور جو آپ کے 2021 مئی میں ممبئی سے نکلنے والا شمارہ اردو آنگن میں شائع ہوا ہے، جو مغربی بنگال پر خصوصی شمارہ ہے اور جس میں بہت ہی اچھی نئے دور کی اور پرانے زمانے کی تمام چیزیں آپ کو اس میں موجود ملیں گی، اور اس کی قیمت ہے صرف 35 روپے۔ میں امید کرتا ہوں کہ پورے مغربی بنگال میں ہی نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں اس کی کاپی ہونی چاہیے اور ہر شخص کو اسے ضرور خریدنا چاہیے۔ صرف قیمت ہے 35 روپے۔ تو دوستو ہم پھر ملیں گے آپ کسی پروگرام میں جس کا نام ہے احسن راشد کی ادبی دنیا۔ اللہ حافظ۔